बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जनरल असम्बली में वर्चुअल खिताब के बारे में आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। तो वज़ीर आज़म साहब ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि अफ़गानिस्तान के हवाले से बात करते हुए कि अमरीका तालिबान जो कि अमन के लिए पार्टनर बने और उनका पार्टनर बनना ज़रूरी होगा। साथ ही कहा कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, उन्हें गैर मौसर करने के लिए वाशिंगटन और पाकिस्तान को मिलकर काम भी करना होगा। और कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने बात की कि मसले कश्मीर का हल बहुत ज़रूरी है। भारत 5 अगस्त के इक़दाम को वापस ले और जो दुनिया है वो अपना किरदार अदा करे। भारत और पाकिस्तान में जंग होने के जो ख़तरात हैं वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह हैं और इस जंग को रोकना चाहिए, क्योंकि जंगें जो हैं वही हल नहीं हुआ करती। और अमीर ममालिक जो हैं करप्ट अशराफिया की जो लूटी हुई दौलत है उसको वापस करें। इस हवाले से भी उन्होंने बात की, क्योंकि इसी करप्ट अशराफिया की जो दौलत लूटने की वजह से जो ममालिक हैं वो गरीब होते हैं और इसके ऊपर वो बारहा पहले भी बातें कर चुके हैं। करप्शन के हवाले से उन्होंने बातें की हैं। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर आज गुफ्तगू भी करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा भी किया और मसला अफवाज के तमाम सरबराहान जो थे वहाँ पर मौजूद रहे हैं। और महंगाई के हवाले से भी बात करेंगे। तो डॉलर को पर लग चुके हैं, महंगाई जो है वो अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। रोज़ महंगाई की बात करते हैं, रोज़ एक नई कीमत सामने आती है और रोज़ महंगाई कम करने के दावे होते हैं, लेकिन वो महंगाई कम होने के बजाय बढ़ती ही चली जाती है। अब तो अपोजिशन भी बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो गई है महंगाई को लेके, लेकिन आवाम की जो चीखें हैं वो निकली ही जा रही हैं। और जो आसाम में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उसके हवाले से भी बात करेंगे। भारतीय नाज़िम उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी की गई और इस हवाले से बातचीत की गई, लेकिन तलबी तक ही क्या मामलात रहेंगे या सफारती महाज पर इन अवामिल को आगे बढ़ाया जाएगा कि अमन कायम हो सके। और भारत की जो जहरियत है वो दुनिया के सामने बेनकाब तो है ही है, लेकिन हमें भी मज़ीद इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनका तारुफ आपसे करा दूं। तो जनाब सैयद तसद्दुक़ गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया तसद्दुक़ साहब। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का जनरल असम्बली में आपने ख़िताब सुना, सारी सूरत हाल भी देखी, लेकिन सबसे पहले ग्रेजुअली तमाम स्टेप्स पे बात करेंगे, लेकिन अफ़गानिस्तान के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान का जो मसला है वो गंभीर भी है और सिचुएशन जो है वो आपके सामने भी है। इस वक्त तालिबान को अंदरूनी बहुत से मुहाज़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अमरीका तालिबान अमन के लिए पार्टनर बनते नज़र आते हैं या नहीं? एहसन भाई बहुत शुक्रिया। अमेरिका का ऑन बोर्ड होना और फंड्स मुहैया करना, बाकी टेक्निकल फैसिलिटीज़ मुहैया करना, ये बड़ा ज़रूरी है अफ़गानिस्तान को स्टेबलाइज़ करने के लिए। जैसे हमने पहले कहा था कि रशिया और चाइना डेफिनेटली वो इस मामले में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है जो अमेरिका और उनके इत्तेहादियों के पास है। व्हेन इट कम्स टू कैपिटल, पैसों की बात होती है, जब टेक्नोलॉजी की बात होती है उस हद तक, क्योंकि चाइना आम तौर पे इन्वेस्टमेंट्स करता है, लेकिन जब इमदाद की बात आती है तो अमेरिका का किरदार बड़ा अहम है। तो अमेरिका को ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा, अमेरिका को आना पड़ेगा इसमें, तब जाके अमेरिका अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना शुरू होंगे। क्योंकि गुर्बत बहुत बढ़ रही है, बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो गवर्नमेंट को, जो अब तालिबान गवर्नमेंट है, उसको मुल्क चलाने के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत है। तो बिल्कुल वज़ीर आज़म ने ठीक बात की, अमेरिका ऑन बोर्ड हो। अब अमेरिका ऑन बोर्ड होगा या कब होगा तो ज़रूर, वो ज़ाहिर है उसकी कुछ कंडीशंस हैं और वो कंडीशन ऊपर तो पहले भी वो कह चुके हैं कि जी हम सूरत हाल देख कर बातचीत करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है और ना ही हमें कोई किसी किस्म की आखिर आई हुई है कि इधर तालिबान हुकूमत जो है बनती है और वो ज़ोर पकड़ती है और हम फ़ौरन से ठग करके उन्हें कबूल कर लें। अमेरिका का ना जो उसकी लोकेशन है वो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब अफ़गानिस्तान में या इस खित्ते में खुदा न खास्ता कोई बहुत ही बुरी सूरत हाल भी हो तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और डेफिनेटली उनके लिए ये बात बड़ी आसान है कि वो दे कैन वेट एंड सी, उनके पास है, टाइम है, क्या मसला। लेकिन जो यहाँ पर मौजूद है उनके लिए वेट एंड सी का टाइम तो नहीं है। अब इस चीज़ से अगर आप देखें तो
اس کا مطلب ہے اس خطے میں جو بڑے ممالک ہیں چائنا اور رشیا وہ بھی اتنے فعال نہیں ہیں کہ وہ ریجنل جو ایشوز ہیں ان کے اوپر خود کچھ کر سکیں. ان کو بھی کہیں نہ کہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں امریکہ اور ان کے اتحادیوں کی طرف جب فنڈز کی باری آتی ہے. تو آپ سوچ لیں کہ خطے میں ہم کس حد تک ڈیپینڈنٹ ہیں امریکہ پہ, اور امریکہ جو ہے وہ اس سچویشن کو سمجھتا ہے. یہ تھوڑی سی دیکھنے والی صورتحال ہوگی کہ جب پولیٹیکل سچویشنز اس خطے کی, جس میں ہم نے پچھلی دفعہ بات بھی کی تھی آسٹریلیا کو ملا کے ایک چائنا کے خلاف محاذ جو بنانا چاہ رہا ہے امریکہ, اس سینیریو میں بھی, اور افغانستان کے اندر جو ڈی اسٹیبلائزیشن ہے اس سے بھی وہ فائدہ اٹھائیں گے, کیونکہ اگر افغانستان اسٹیبلائز ہو جاتا ہے اور اس میں انفلوئنس جو ہے وہ ریجنل پاورز کا رہتا ہے تو امریکہ کے مفاد میں وہ نہیں جاتا. تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی کہ امریکہ کے لیے کیا سوٹیبل کنڈیشنز ہوں گی جس میں وہ آگے بڑھے اور پھر اپنی امداد شروع کرے. تو بڑی ٹرکی سچویشن ہے, اور میں خیال اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اقوام متحدہ اس میں کیا رول پلے کرتا ہے, امریکہ کو کیسے کنونس کرتا ہے. لیکن اگر تمام صورتحال میں دیکھا جائے, وزیر اعظم صاحب نے اپنے خطاب میں اس بات کو بھی دہرایا, وہاں پر جو انٹرنل معاملات ہیں وہ قابو کرنے کی طالبان کوشش کر رہے ہیں. بہت سے انٹرنل محاذ ان کے لیے کھل چکے ہیں, جس طرح ابھی آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں میں دھماکے بھی ہوئے اور پھر ان کی مزاحمت بھی کی گئی ترجمان طالبان کی جانب سے. تو وزیر اعظم نے اس بات کی طرف بھی نشاندہی کی کہ افغانستان میں دہشت گرد گروپس جو ہیں ان کو غیر مؤثر کرنے کے لیے جو ان کے انٹرنل گروپس ہیں, واشنگٹن اور اسلام آباد کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, مل کر کام کرنا پڑے گا. لیکن میں آپ کی اس طرف نشاندہی بھی کروانا چاہوں گا کہ اگر دیکھا جائے اسلام آباد اور واشنگٹن کے جو تعلقات ہیں ان میں تھوڑا سا کھچاؤ نظر آتا ہے ہمیں اس تمام صورتحال میں, تو وہ کیسے کم ہوگا؟ احسن بھائی, لگتا یہ ہے کہ جو بائیڈن نے جو وڈرال کیا افغانستان سے اور پھر سیکنڈ جو موو آئی وہ چائنا کے اگینسٹ ایک الائنمنٹ جو انہوں نے بنانے کی کوشش کی, اس سے لگتا یہ ہے کہ انڈیا کی اہمیت اس وقت ان کے نزدیک زیادہ ہے اور وہ انڈیا کو استعمال کر کے اس خطے میں تھوڑا بہت انفلوئنس جو چائنا کا ہے اس کو میٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ صورتحال میں نے کہا اتنی دلچسپ ہے کہ اس میں پھر ایک کولڈ وار کا خطرہ اس خطے میں بڑھ جائے گا. اگر افغانستان کے اندر, جیسے پاکستان نے کہا کہ اسلام آباد اور واشنگٹن کو اگین ایک جوائنٹ اسٹریٹجی کے تحت وہاں جو گروپس ہیں جو کہ امریکہ کے اگینسٹ بھی کام کرتے ہیں, جس میں ٹی ٹی پی جیسے گروپ پاکستان کے اگینسٹ بھی کام کرتے ہیں, چائنا کے اگینسٹ بھی بہت سارے گروپس ہیں, تو ان کو مل کے طالبان کو ہیلپ آؤٹ کریں کہ ان گروپس کو وہ فائٹ آؤٹ کر سکیں یا ان گروپ کے حوالے سے. مسئلہ یہ ہے کہ طالبان نے بے شک دعوے تو کیے, لیکن ان کی جو گورنمنٹ فارم ہوئی ہے اس سے بھی ایک واضح پیغام گیا ہے کہ طالبان کے اندر وہ الائنمنٹ نہیں ہے. ابھی عبوری گورنمنٹ ہے نا, ابھی جی عبوری گورنمنٹ ہے جی, بے شک عبوری ہے, لیکن ایک میسج تو گیا نا کہ آپ کو ہم کیا کس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ طالبان نے بے شک کہا تھا کہ ہماری زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, لیکن ابھی بھی اس کے لیے آپ کو اسٹریٹجی کی ضرورت ہے, اس کے لیے آپ کو پاورفل ہونے کی ضرورت ہے, اس کے لیے آپ کے پاس تمام جو ایکسپورٹ ہے انٹرنیشنل لیول پہ وہ بھی آپ کو درکار ہے. تو کیا وہ نظر آتی ہے کہ ان کے پاس ہے؟ نہیں, اس وقت تو میرا خیال ہے خاص طور پہ امریکہ اور جو اتحادی ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان آگے کس طرح سے, ان کی سچویشن کیا بنتی ہے, وہ کمزور تو نہیں ہوتے اس ساری اسٹرگل کے دوران. تو اگر وہ اس میں سسٹین کر جائیں گے اگر طالبان, اور اپنا پازیٹیو امیج کریٹ کرنے میں کامیاب رہیں گے جو انہوں نے شروع میں کیا بھی, تو میرا خیال ہے پھر امریکہ آگے ضرور بڑھے گا. کیونکہ امریکہ کی پالیسی مجھے جو ہمیشہ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے سب کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے. جو بہتر کرنا شروع کرتا ہے, جو اس کے مفادات کو سوٹ کرتا ہے, وہ کندھے سے ہاتھ سر پہ چلا جاتا ہے, وہ سر پہ چلا جاتا ہے. اور ادروائز وہ سب یہ میرا خیال امریکہ کی پالیسی ہے, اس کا کوئی سگا نہیں ہے اور وہ کسی کا سگا نہیں ہے. جو مفادات میں کام آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, یہی انٹرنیشنل پالیٹکس ہے. تو وہ میرا خیال ہے طالبان کو بھی ہیلپ کر سکتے ہیں اگر طالبان گوئنگ فارورڈ ان چیزوں کو ایڈریس کر لیتے ہیں جس سے امریکن مفادات کو خطرہ ہے, جیسے IS ہے, جیسے طالبان ہے, جیسے خطے کے اندر ان کے باقی مفادات کا تحفظ ہے. اب یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ چائنا اور رشیا اور پاکستان اور ایران, ان کے بھی خطے کے اپنے مفادات ہیں, انڈیا کے اپنے مفادات ہیں. تو ایک عجیب و غریب گمبھیر صورتحال ہے, اور میرا خیال ہے اس میں خطے کے ممالک کو بڑا کیئرفلی
ایک دوسرے کے ساتھ چلنا پڑے گا. امریکہ کو آنکھیں دکھانے کے بجائے امریکہ کو الائن کرنا پڑے گا, تو میرا خیال ہے اسٹیبلٹی کی طرف ایک قدم بڑھنا شروع ہوگا. ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ یہ اسٹیبلٹی آگے کئی برسوں تک نظر آ رہی ہے. یعنی آپ کو اسٹیبلٹی ہوتی نظر نہیں آ رہی اگر امریکہ بادشاہ جو ہیں ان کو الائن نہیں کیا جا رہا ہے اس تمام صورتحال کے اوپر. لیکن اگر انڈیا کے حوالے سے بھی بات کریں, انڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. افغانستان کے اندر جو سچویشن ہوئی تو انڈیا کے اندر جو ہے غم و غصہ پایا گیا, وہاں ان کی نیندیں خراب ہوئیں, ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھے, کیونکہ انہوں نے جتنی انویسٹمنٹ کی تھی وہاں پر وہ ساری کی ساری ضائع چلی گئی. لیکن اس ضائع انویسٹمنٹ کے بعد بھی جو انڈیا ہے افغانستان میں کبھی بھی اسٹیبلٹی نہیں چاہے گا. لیکن اب امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, وہاں پر موجود ہیں. بائیڈن کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی مودی صاحب کی, اور اس طرح کے جو سفارتکاری کا عمل ہے وہاں کیا دیکھ رہے ہیں اور یہاں اس میں کیا کمی پا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اس وقت کیونکہ دونوں ممالک کو, انڈیا کو اور امریکہ کو, ایک دوسرے کی ضرورت ہے نئے جو سچویشن اس خطے میں بنی ہے اس حوالے سے. دوسرا امریکن انٹرسٹ, یورپین انٹرسٹ, بزنس کے حوالے سے انوالوڈ ہیں, بہت زیادہ انٹرسٹ انوالوڈ ہیں انڈیا کے ساتھ. آبادی بہت بڑی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اسٹریٹجی کوئی ایسی ہے کہ ہم اس کو میٹیگیٹ نہیں کر سکتے, اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے. ہم بالکل کر سکتے ہیں. ہمیں, میرا خیال ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی اکنامک اسٹرینتھ پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. ہمارا جو انٹرنیشنل امیج ہے اس پہ توجہ دینی چاہیے, کیونکہ بعض اوقات نا بہت غیر ذمہ داری ہم بھی دکھاتے ہیں اپنے بیانات میں, اپنے جو ایکٹس ہیں وہاں پہ ان میں, تو اس کی وجہ سے ہماری پرسیپشن اچھی نہیں جاتی. تو ان کو میٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں انڈیا جتنا بھی امپورٹنٹ ہو, افغانستان میں جیسے اس نے کہا, ان کے پاس وہ اسٹریٹجی کبھی نہیں رہی کہ وہ اپنے مفادات خطے میں اٹھا سکیں. بے شک باہر کے ملکوں سے ان کے مفادات وابستہ ہیں, لیکن ہمارے پاس الحمدللہ یہ سچویشن رہی ہے کہ جو خطے میں ہماری اہمیت الحمدللہ رہی ہے, اور اس میں اللہ کا بڑا کرم بھی ہے. کچھ ہماری جو اسٹریٹجک اہمیت ہے وہ بھی ہے, تو کہ اس سے ہم ابھی تک وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے, ہم سے پراکسیز میں انوالو رہے. لیکن ہم اگر اس سے فائدہ اٹھائیں, ہم جو ریجنل کنٹریز ہیں, جو لینڈ لاک کنٹریز ہیں, ان کے ساتھ ایک اچھی الائنمنٹ کریں, ایران کو تھوڑا سا اپنے ساتھ سافٹ رکھیں, اور مڈل ایسٹ کے ساتھ اپنے کمرشل مفادات کو تھوڑا بڑھائیں, تو میرا خیال اس میں کچھ زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ ہم کمرشلی بھی, اکنامیکلی بھی اور پولیٹیکلی بھی انڈیا کو کاؤنٹر کر سکیں. تو میرا خیال اتنا مشکل نہیں ہے, لیکن ہمیں ایک اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے. جو شارٹ ٹرم اسٹریٹجیز ہیں اس کے مطابق ہم نہیں کر سکتے. ہم بس آگ بجھاتے ہیں اور کہتے ہیں بس مسئلہ حل ہو گیا, آگے چلیں. تو ہمیں ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنانی ہے کہ ہم نے اس خطے میں جو ممالک ہیں جن کے مفادات ہماری اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے وابستہ ہو سکتے ہیں ہم سے, جیسے یہ سی پیک کا منصوبہ ہے, جیسے ہماری سمندری ایکسیس ہے, جیسے انڈسٹریل زونز کا قیام ہے, جیسے ان کے ساتھ انٹرنل ٹریڈ ہو سکتی ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہم لانگ ٹرم پہ سوچیں تو میرا خیال ہے کہ ہم بڑی آسانی سے اس خطے میں اپنی اہمیت کو اکنامیکلی بھی بہت بڑھا سکتے ہیں. لیکن جو سی پیک کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, سی پیک تو گیم چینجر ہے ہی ہے, لیکن دنیا کی اس کے اوپر نظریں پڑی ہوئی ہیں, اور دنیا اسی وجہ سے سی پیک کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے جتنے بھی معاملات ہیں اور جو ہماری معاشرتی ترقی ہے کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے. اسپیشلی انڈیا بھی اس کے اندر شامل ہے اور اس کی پوری کوشش ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سفارتی محاذ پر آپ دیکھیں تو ادھر بائیڈن اور مودی کی ملاقات ہوتی ہے, اور یہاں سے ایک بیان جاری کیا جاتا ہے کہ وہ مصروف ہوں گے, تو یہاں اس کو کس طریقے سے بہتر کرنا چاہیے؟ جی میرا خیال ہے فارن فرنٹ پہ ہمارے لیے بہت سارے چیلنجز موجود ہیں جس میں ہمیں بہت ڈفرینٹلی پرفارم کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ میرا خیال ہے ہم اس طرح سے نہیں کر پا رہے. دو کہ ہم نے افغانستان کے ایشو پہ بہت اچھا نام بھی کمایا, بہت اچھا ایفیکٹو رول بھی پلے کیا, لیکن اس کے باوجود لگتا یہ ہے کہ امریکہ نے اس چیز کو اس طرح سے ریکگنائز نہیں کیا. آپ دیکھیں امریکن فوجی سیف ہیون سمجھ کے پاکستان کو یہاں آتے ہیں اور یہاں سے فلائی آؤٹ کرتے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے. لیکن اس کے باوجود بائیڈن نے یا باقی جو یورپین کنٹریز ہیں انہوں نے اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں بعض اوقات آپ پرفارم بہت اچھا کرتے ہیں حسن بھائی, لیکن اس کو اچھا طریقے سے پریزنٹ نہیں کرتے. ہمارا پرابلم ایز اے نیشن بھی یہی ہے, ایز اے گورنمنٹ بھی یہی ہے کہ ہم اپنی پریزنٹیشن مناسب نہیں کرتے. ہم یہ نہیں دیکھتے, جیسے ہم پچھلے دنوں بات کر رہے تھے جب انڈیا کا نا ایک دن کے لیے دھونی نمبر 1 ہوا تھا تو اخبار بھر گئے, پورا سوشل میڈیا بھر گیا, دوسرے دن وہ بے شک نیچے آ گیا. ہم
ہم بڑے سے بڑی اچیومنٹ بھی کرتے ہیں تو ہم اس کو پراپرلی پروپیگیٹ پراپرلی پریزنٹ نہیں کرتے, شاید ہم نے پراپر لابینگ نہیں کی ہوئی, تو پریزنٹیشن پہ ہمیں توجہ پریزنٹیشن پہ بھی توجہ دینی چاہیے, لیکن لابنگ کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے کیونکہ بہت ساری اینٹی لابنگز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور اس کے اوپر توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ناظرین بریک پر جا رہے ہیں, واپس آئیں گے تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اپنے ورچوئل خطاب میں کشمیر کے حوالے سے بھی بات کی, اس کے اوپر بھی بات کریں گے, اور جو آسام کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بات ہو رہی ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے جنرل اسمبلی میں ورچوئل خطاب کے متعلق. تو افغانستان کے حوالے سے ہم نے بات کی, طالبان کے حوالے سے ہم نے بات کی, امریکہ پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے ہم نے بات کی. اب تھوڑی سی بات کشمیر کے حوالے سے کر لیتے ہیں کیونکہ بھارت جو ہے وہ کشمیر میں جارحیت جاری رکھے ہوئے ہے, اور اس بات کی نشاندہی وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ہمیشہ کی طرح کی, اور انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تصدق گیلانی صاحب, ان کے بیانات آپ نے سنے, مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت پرزور قسم کے بیانات دیے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 5 اگست کے اقدامات کو واپس لینا ضروری ہے, تبھی جا کے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جو ہیں جس طرح پاکستان کا موقف رہا ہے آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن انہوں نے ایک اور بات بھی کہی, وہ بہت اہم ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک اور جنگ ہونے کو تیار ہے, دنیا اسے روکے. کیا دنیا اسے روکتی دکھائی دیتی ہے؟ حالانکہ دنیا جو ہے بھارت کی ہر جارحیت پر, کشمیر کے اندر جو جارحیت ہے وہ سب کے سامنے ہے, اس پہ اس نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. بات بڑی مناسب ہے. دیکھیں کشمیر وہ فوکل پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان بڑی سخت ٹینسڈ سچویشن ہے, اور دو ممالک میں ٹینشن ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی, لیکن 2 ایٹمی ممالک کے درمیان اس طرح کی ٹینشن ہونا کہ کسی وقت بھی ایک وار ٹریگر کر سکے, وہ بڑی خطرناک صورتحال ہے خطے کے لیے بھی اور دنیا کے امن کے لیے بھی. تو اس کے لیے میرا خیال ہے دنیا کو کسی حد تک احساس ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایک خاص حد تک انہوں نے اس کو الاؤ بھی کیا ہوا ہے کہ انڈیا کسی طرح سے تھوڑی بہت ایگریشن ہمیں دکھاتا رہے, اور اس کے بعد وہ ہمارا ہاتھ مروڑ کے اس کے تھرو اور IMF کے تھرو ان کے جو مفادات ہیں اس خطے میں افغانستان میں ان پہ ہمیں وہ پش کرتے رہیں. تو یہ ایک میرا اسٹریٹجی ہے ان کی. تو بات بالکل جائز ہے پرائم منسٹر کی اور پاکستان گورنمنٹ کی کہ انڈیا کا جو ٹریگر پوائنٹ ہے وہ دیکھیں فلیش پوائنٹ ایک ساتھ جڑے میں نا, ایک غلطی سے بھی بہت بڑی ایشو ہو سکتا ہے, تو احتیاط کرنی چاہیے. اب دنیا کو اس کا احساس اتنا نہیں ہے, چائنا کو شاید ہو کیونکہ وہ بالکل خطے میں ہے, اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے, لیکن امریکہ میں نے کہا نا دنیا کے اس کونے میں بیٹھے اسے کوئی احساس نہیں ہے. زیادہ یہاں کو مسئلہ ہوا بھی, کوئی تباہی خدا نہ خواستہ مچی بھی, تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا انٹل انلیس کہ اس کے اپنے اسٹریٹجک مفادات یہاں پہ متاثر ہوں. تو کشمیر کے ایشو کو سالو نہ کرنا بالکل ایسی ہے جیسے ایک ایشو انہوں نے فلسطین کا چھوڑا ہوا مڈل ایسٹ میں, اس کی وجہ سے خطے میں بہت سارے کنٹرولز ان کے ہاتھ میں ہیں, خطے کی ترقی بھی رک جاتی ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, یہ جو خطہ ہے نا جیسے سارک ممالک آپ کہتے ہیں, یہ خطہ دوسرا امریکہ ہے دنیا میں, اس کے اندر بہت زیادہ وسائل ہیں, اس خطے کے اندر بہت زیادہ یوزرز ہیں, بہت آبادی ہے, بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. اگر یہ خطہ کسی طرح ہارمونائز ہو جائے اور یہ ترقی کرنا شروع کر دے تو امریکہ کو فرق پڑے گا. تو اسی فرق پڑنے کی وجہ سے تو ترقی نہیں ہو پاتی, اور ظاہری بات ہے ان کو چین کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی, تو اس خطے کی ترقی کیسے ہضم ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے لیے نا دیکھیں میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اب ہمیں اپنے اختیارات خطے کے لوگوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہے, اپنے وزڈم کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. کیا برلن وال نہیں گرا دی جرمنی نے؟ کیا فرانس اور جرمنی اکٹھے نہیں ہو گئے حالانکہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے؟ تو وقت کے ساتھ ساتھ اہمیت سمجھنی پڑتی ہے ان چیزوں کی, اور اگر ہم ان چیزوں کی اہمیت انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا یہ سارے ممالک اگر سمجھ لیں تو میرا خیال ہے یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ بالکل ہی وہ شیر و شکر ہو جائیں گے, لیکن کچھ جگہوں پہ ان کو اتفاق کرنا چاہیے کہ اس خطے کے جو عوام ہیں ان کی خوشحالی کے حوالے سے کم از کم وہ سوچیں اکٹھے مل کے, اور جو آؤٹ سائڈ پاورز ہیں ان کے ہاتھوں کھلونا نہ بنے. اس کی وجہ سے خطے کے عوام, خطے کے جو اتنا خوبصورت خطہ ہے, دیکھیں ایک دور تھا کہ دنیا کی GDP کا 25% اس خطے میں سے ہوتا تھا, جب آپ سوچیں نا مغلوں کی حکومت تھی,
تو یہ اتنا زرخیز، اتنا توانا خطہ ہے اور ابھی بھی اس میں بہت زیادہ پوٹینشلز ہیں. تو وائی ناٹ کہ ہم ان چیزوں کا اس پہ سوچنا شروع کریں, کو ہمارے تھنک ٹینکس بنے کامن جن پہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں, اپنی گورنمنٹس کو کسی حد تک الائن کریں اور دیکھیں کہ اگلے 10 اور 20-25 سال میں ہم کس طرح سے اس ملک اور اس خطے کی, ان ملکوں, اس خطے کی خوشحالی اور اس عوام کی خوشحالی کے لیے کچھ جوائنٹ وینچر شروع کر سکتے ہیں. بجائے کہ ہم جنگوں کی طرف چلیں, لیکن انڈیا جو ہے وہ تو ہمیشہ اس طرح کے شوشے چھوڑنے میں کامیاب رہتا ہے اور چھوڑتا بھی رہتا ہے. لیکن اس تمام صورتحال میں میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا, کشمیر کے حالات آپ نے دیکھے, کشمیر کے اندر ظلم و بربریت جاری ہے, آسام میں مسلمانوں کے ساتھ جو واقعہ ہوا سب نے ٹی وی پہ دیکھا اور دنیا میں یہ خبر گئی, اور مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے, ہمارے ہاں دفتر خارجہ میں جو ناظم الامور کی طلبی ہو جاتی ہے اس تک کام محدود ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو مودی صاحب وہاں پہ موجود ہیں جنرل اسمبلی میں خطاب کے لیے, اور سکھ کمیونٹی جو ہے وہ باہر احتجاج کرتی ہوئی نظر آئی. جسٹس فار سکھ کی جو ان کی تنظیم ہے اس کی جانب سے موبلائز کیا گیا. تو کیا ہمیں بھی کوئی ایسا موبلائزیشن کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم بھی موبلائز کرتے اور اس طرح ہماری بھی جو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ ہم مل کر کشمیر کے حوالے سے احتجاج کرتے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے کہ دنیا کو دکھایا جائے کم از کم. یہ علیحدہ بات ہے, لیکن ہم نے نہیں کیا نا. ہاں, یہ نہیں کیا, کرنا چاہیے, ابھی بھی ٹائم ہے, ضرور کرنا چاہیے تاکہ آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکیں. دیکھیں ان کے مفادات ہیں, وہ ایک حد تک ضرور اپنے ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے, لیکن جب پریشر آتا ہے نا, جب دنیا دیکھتی ہے, میڈیا کے سامنے جب خبریں آتی ہیں تو کہیں نہ کہیں اثر ضرور پڑتا ہے. جو آپ نے بات کی, جس طرح میں یہاں پر ایک بات بھی کر دوں, جس طرح امریکی عوام کا افغانستان کو لے کر امریکی گورنمنٹ پر پریشر تھا, یہ ضروری ہے, ہمیں بھی سمجھنا چاہیے. میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہماری پریزنٹیشن میں بہت سارے مسائل ہیں, ہم ابھی بھی نا بہت انٹروورڈ ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں ہمارے چیئرمین پی سی بی کا بیان, وزیر اعظم کا بیان, وزراء کے بیانات, وہ سارے کے سارے لوکل آڈینس کے لیے ہوتے ہیں. اللہ کے بندو, اب اس سے باہر نکلو. اب آپ دنیا کو بتاؤ کہ ہم کیا سوچتے ہیں اور اس سوچ میں کتنا اثر ہے. جو آپ نے بات کی نا انڈیا کے حوالے سے, جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اس خطے میں کتنا پوٹینشیل ہے, انڈیا کی جو آج کی سوچ ہے اور جو یہ مودی پرائم منسٹر مودی کی سوچ ہے, اس نے بڑا فرق ڈالا ہوا ہے. اس نے اس ساری انیشیٹو کو ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے, اور جو سخت گیری ہے انڈیا کے اندر بہت بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ خطے کے ممالک کے ساتھ بلکہ انڈیا کے اندر بھی مسلمانوں اور باقی اقلیتوں کے ساتھ ان کا رویہ بہت ہی سخت گیر ہو گیا, جس کی وجہ سے ان کو انٹرنل مسائل کا شکار بھی وہ ہوں گے, یقیناً ہوں گے. لیکن یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ بن گیا ہے اس ہارمونائزیشن کی طرف. دوسری طرف یہ بات ہمیں ظاہر امریکہ کے مفاد میں بھی نہیں جاتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت انڈیا بالکل کہتے ہیں پتلی تماشا کی طرح ایک پتلی بنا ہوا ہے امریکہ کے ہاتھ میں, اور اس خطے کے امن کو داؤ پہ لگا رہا ہے. تو یہ اس خطے کے سارے ممالک کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے, ہمارے فارن ڈیسک پہ, بیک ڈور ڈپلومیسیز پہ, تاکہ ہم یہ بتائیں کہ یار یہ جو گورنمنٹ ہے انڈیا کے اندر, اس نے اس پورے خطے کے امن کو داؤ پہ لگا دیا ہے اور اس کے مستقبل کو داؤ پہ لگا دیا ہے. تو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے, اس کو اچھی طرح سٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو وہاں جا کے ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے کہا احتجاج کی صورت میں, میسیجنگ کی صورت میں سکھ کمیونٹی کر رہی ہے, جو ظاہری بات ہے ان کے پیچھے کوئی فنکشن ہوگا جس نے انہیں موبلائز کیا ہے اور وہاں پر موجود ہیں, اور انہوں نے یہ کہا کہ جب اس کا خطاب ہو رہا ہوگا ہم اس کے خطاب کے دوران بھی باہر احتجاج جاری رکھیں گے. لیکن ہمیں کشمیر کے حوالے سے بھی اس طرح کا کوئی ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آیا. بہت ضروری ہے. اور کشمیر کے حوالے سے تو میرا خیال اتنی لمبی داستان ہوگی. اب کشمیر کی سچویشن بھی ایسی ہے کہ اب وہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے کہ انڈیا کو ہر صورت میں مجبور کرنا ہے کہ وہ اپنے اقدام کو واپس لے, اور اس کے لیے جتنا پریشر ہو سکے. پریشر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی لاکھوں کروڑوں لوگ لے کے چلے جائیں, ہر فورم پہ اپنی پریزنٹیشن دکھائیں, اپنے لاجیکل کامنٹس دیں, آرگیومنٹس دیں, جو جیسے آپ نے کہا لابنگ کریں, اور میڈیا کے اندر اپنے اچھے سپوکس پرسن بھیجیں, چاہے وہ فورن میڈیا ہے, چاہے وہ میڈیا ہے جو خطے میں دیکھا جاتا ہے, جہاں پہ ہم اپنے کیس کو پراپرلی پریزنٹ کریں. اور اس کے لیے آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. وہ ISPR کرتا ہے, وہ ہمارا منسٹری آف
کمیونیکیشن کرتی ہے, انفارمیشن کرتی ہے, جو بھی کرتی ہے, لیکن اس پہ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے اور وہاں پہ احتجاج ریکارڈ کروانے کی ضرورت ہے. آسام میں جو ہوا آپ دیکھیں کہ کتنا مکروہ چہرہ ہے کہ وہ ایک بیچارہ کسان جس کو انہوں نے مارا بھی, اور بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے, اور اس کے بعد جس سے غربت بالکل ٹپک رہی ہے, اور اس کے ساتھ جو اتنا ظلم کیا اور اس کے اوپر جو ہے نا, ایک تو پولیس کھڑی ہے, اس کے اوپر ایک کیمرہ مین وہ جا کے اس لاش کے اوپر اس کی بے حرمتی کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک ہوا دی ہے انڈین گورنمنٹ نے عام لوگوں کے اندر, نفرت پھیلا دی ہے کمیونٹی کی, اور ان کی انڈیا کی لانگ ٹرم سروائیول کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا. ابھی تو مودی اپنے مفادات شاید حاصل کر لے, لیکن اس کے بعد لانگ ٹرم انڈین سروائیول میں اور انڈین ہارمنی میں بہت مسئلہ ہوگا. تو یہ اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح, ان تمام مسائل کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور مکمل طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ جس طریقے سے وہ لابنگ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اس لابنگ کو ناکام بنانے کی ضرورت ہے. پریزنٹیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بریک پر جا رہے ہیں, واپس آئیں گے تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ بھی کیا ہے. تینوں مسلح افواج کے سربراہان وہاں پر موجود رہے. افغانستان کے حوالے سے بات ہوئی, مکمل یگانگت اور ہم آہنگی رہی, اور مہنگائی کے حوالے سے بھی بات کریں گے, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی ناظرین. پروگرام میں بات ہو رہی تھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ورچوئل خطاب کے حوالے سے, اور بڑا ڈیپ ڈاؤن جا کے ہم نے اس خطاب میں بات کی جو اس خطاب کے کی ایشوز تھے. اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ISI ہیڈ کوارٹر کا دورہ بھی کیا ہے. تینوں مسلح افواج کے جو سربراہان تھے وہاں پر موجود تھے, اور بریفنگ بھی دی گئی, اور مکمل طور پر افغانستان کی جو حالیہ صورتحال ہے اس کے اوپر گفتگو رہی. اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے تصدق صاحب افغانستان کے حوالے سے, اور یہاں پر بھی وزیر اعظم پاکستان جو ہے اور ہمارے جو مسلح افواج ہیں وہ مکمل طور پر تیار ہیں, اور خطے میں تبدیلیوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. تو اس کا کریڈٹ جو ہے ہماری افواج پاکستان کو ضرور جاتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی صورتحال میں بھی, اور جو بھی صورتحال بنتی ہے اس سے نپٹنے کے لیے ہماری سیاسی قیادت اور ان کو لے کر اور خود بھی ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. اس میں احسن بھائی کوئی شک نہیں ہے کہ الحمدللہ ہماری مسلح افواج آرگنائزڈ بھی ہیں, حالات پہ نظر بھی رکھتی ہیں, خطے کے اندر ان کا کردار بھی ہے, بڑا پازیٹیو رول ہے. جس سے ہم نے کہا تھا نا, انڈیا ایک نیگیٹو رول پلے کر رہا ہے, تو الحمدللہ پاکستان ایک پازیٹیو رول, کاؤنٹر پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے الحمدللہ. تو اس کی وجہ سے یہ بہت اچھی بات ہے کہ سیاسی قیادت کو ان حقائق سے آگاہ کیا جائے جو خطے کے اندر چیلنجز ہیں, افغانستان کے اندر جو معاملات ہیں اس کا کیا امپیکٹ آ سکتا ہے پاکستان پہ, پاکستان کی معیشت پہ, ہمیں انٹرنلی کس طرح سے اور ٹورڈز انٹرنیشنل کمیونٹی کس طرح سے سوچنا ہے, چلنا ہے, ان کو سمجھانا ہے, اپنے موقف کو پیش کرنا ہے, اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. یہ ساری باتیں میرا خیال اس حد تک بہت امپورٹنٹ ہیں, اور یہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے ISI کا اور ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کا. اب بات یہ ہے کہ جو ہمارے سویلین ادارے ہیں ان کو بھی اپنے رول پلے کرنے ہیں, اور وہ رول یہ ہیں کہ آپ کی سرحدوں کے اندر جو معاملات ہیں ان کو کس طرح سے آپ نے آرگنائز کرنا ہے. وہ مسلح افواج نہیں کر سکتی, وہ آپ نے کرنا ہے. تو یہاں سے کردار شروع ہوتا ہے ہماری سویلین گورنمنٹ کا کہ وہ دیکھیں کہ جو چیلنجز ہیں, فار ایگزامپل فارن فرنٹ پہ جو انٹرنل چیلنجز آ سکتے ہیں انسرشنز کے حوالے سے, خدا نخواستہ اگر کوئی لوگ ہمارے درمیان گھس جاتے ہیں اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اپنی لوکل ایجنسیز کے حوالے سے کس طرح سے کام کرنے ہیں, اس طرح سے جو خدا نخواستہ جو مہاجرین اگر کہیں ان کا انفلکس آتا ہے ان کو گوئنگ فارورڈ کس طرح مینیج کرنا ہے. تو یہ ابھی سے پلاننگ ہم کر لیں. لیکن انفارچونیٹلی پاس میں تو یہی ہوا کہ یہ یہاں پہ آ کے نا آگے پھر تھوڑا سا ویکنس شروع ہو جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے پھر جب ہم نے حالات بھگتے پاس میں بھی افغان مہاجرین کے حوالے سے اور انٹرنیشنلی بھی اور اکنامیکلی بھی, تو اس میں کوئی اتنا اچھا امیج نہیں کیا. ابھی ہمیں جیسے ہم نے کہا نا اس وقت سچویشن بہت ڈیفرنٹ ہے. اس وقت بہت ساری فارن پاورز ہیں, خطے کی پاورز ہیں جو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار رہتی ہیں اور کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتی. بالکل, ان کے مفادات بھی وابستہ ہیں. اس وقت زیادہ خطرناک صورتحال ہے ماضی کی نسبت افغانستان کے حوالے سے. تو ہمیں انٹرنل پریپریشنز بہت اچھی کرنی چاہیے,
اور ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ بیٹھ کے انٹرنل ہارمونائزیشن پیدا کر کے سب کو ساتھ ملا کے ایک اسٹریٹجی طے کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے مخالفت سے تھوڑا پیچھے ہٹ جانا. بالکل قومی کنسنسس کی ضرورت ہے. اگر ہم پوری صورتحال کو دیکھیں تو ایک قومی بیانیہ دینے کی ضرورت ہے, لیکن کریڈٹ ہماری افواج کو جاتا ہے کہ وہ ہمہ وقت تیار رہتی ہیں ہر صورتحال سے نپٹنے کے لیے. اب تھوڑی سی ذرا مہنگائی کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ ورچوئل خطاب کے حوالے سے بھی ہم نے بات کر لی, اور ورچوئل خطاب میں ایک مہنگائی کے حوالے سے بھی مجھے بات یاد آ گئی کہ جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہیں, انہوں نے ایک جملہ کہا کہ جتنے بھی امیر ممالک ہیں انہیں کرپٹ اشرافیہ کی لوٹی ہوئی جو دولت ہے وہ واپس کرنے کی ضرورت ہے. تو اتنا آسان نظر آتا ہے آپ کو واپس کرنا, اور یہاں پر بھی ڈالر کی جو قیمت ہے اس کے اوپر لگ گئے ہیں. جی, امیر ممالک اگر آپ کی اور باقیوں کی دولت لوٹا دیں گے تو امیر کیسے رہیں گے؟ ان کے اپنے مفادات ہیں. ورنہ نیب کے جو ہمیں کمیشنز بٹھانے پڑے اور جو پوری ٹیمیں انویسٹیگیشن کے لیے وہاں پر بھیجنا پڑی, وہ بھیجنا نہ پڑتی. ان کے اپنے مفادات ہیں, وہ کبھی بھی آپ کی باتیں نہیں سنیں گے. اور بات یہ ہے کہ آپ کو جو انہوں نے کہا کہ کرپٹ پولیٹیشنز کا مجھے لفظ سمجھ آیا تھا, تو میرا خیال ہے ہمیں گھر کی باتیں گھر میں رکھنی چاہیے. وہاں جا کے ہم یہ ضرور کہیں کہ جو لیکیج ہوئی ہے, ظاہر ہے بہت ساری لیکیج ہوتی ہے, اس میں صرف پولیٹیشنز نہیں, بہت سارے اور لوگ بھی انوالوڈ ہوتے ہیں, لیکن سب سے پہلی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم وہ لیکیج ہونے نہ دیں. آپ کے کنٹرول سے کیوں باہر جائے چیز, تو پہلی ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بعد اگر وہاں چلی بھی گئی ہے, ان پہ پریشر ڈالنا بھی ہے, تو کسی ایک طبقے کو نامینیٹ نہ کریں. باقی جتنے بھی کرپٹ ہے, وہ پولیٹیشنز میں بھی ہے, وہ بیوروکریسی میں بھی ہے, وہ تاجروں میں بھی ہوگا, وہ کرپٹ ہوتا ہے. ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. تو کسی ایک کمیونٹی کو آپ ہائی لائٹ کریں گے تو اپنی رسپیکٹ نہیں رہتی. لوگ کیا میسیج لیں گے کہ آپ کے پاس, آپ کے یہاں جو گورنمنٹس آتی ہیں وہ ساری کی ساری کرپٹ ہیں. تو یہ تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے, گھر کی باتیں گھر میں رکھیں. ہاں, یہ جو آپ نے بات کی مہنگائی کے حوالے سے, تو احسن بھائی مہنگائی جو ہے اس نے تو کمر توڑ کے رکھ دی ہے, اور کمر بھی ایسی توڑی ہے کہ میرا خیال ہے گورنمنٹ بری طرح سے ناکام. ڈالر کی ایک مرتبہ پھر سے قیمت بڑھ چکی ہے, اور گھٹ نہیں رہی بلکہ بڑھ ہی رہی ہے. 64 روپے ڈالر کے دعوے, اور اب 170 سے اوپر ڈالر جاتا ہے. تو کیا ہمارے جو حکمران ہیں وہ, اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب, جتنے بھی وفاقی وزراء ہیں, وہ کیا ہمیشہ غریب ممالک کی مثالیں ہی دیتے رہیں گے کہ وہاں پہ ان کے حالات دیکھیں تو آپ کے حالات تو قدرے ان سے بہتر ہیں؟ ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم کسی اچھے ملک کی مثال دیں اور کہیں کہ ہم ان کی جیسے بننے کی پوری کوشش کرتے ہیں؟ بس ہم نا زبانی جملوں کے یہ وہ والا فارمولہ ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہمیں ایک دکھایا جاتا ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نا فکروں کے بادشاہ ہیں, جملے بولتے ہیں, جملہ سازی کے ماہر ہیں. کبھی خان صاحب کہتے ہیں چائنا کا ماڈل دیکھیں ترقی کا, کبھی کہتے ہیں ملائیشیا کا دیکھیں, کبھی ریاست مدینہ, کبھی جب مثال دینی ہوتی ہے مہنگائی کی تو پھر جیسے آپ کہہ رہے ہیں غریب ممالک کی طرف. تو دیکھیں ایسا نہ کریں, ایسا کنفیوز ہمیں نہ کریں. ہو سکتا ہے آپ کنفیوزڈ ہوں, ہمیں ایسا کنفیوز نہ کریں. ہمیں بتائیں کہ ہم پچھلے 3 سالوں میں اور اس سے آگے بھی آپ کے پاس جو گورنمنٹ ہے اس میں آپ کے پاس کیا پلانز ہیں کہ آپ ہمیں ریاست مدینہ کی طرف تھوڑا سا لے کے جائیں, تھوڑا سا اسٹیبلٹی کی طرف سے لے کے جائیں, تھوڑا مہنگائی کو اس حد تک اکنامک پالیسی سے کنٹرول کریں کہ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بنیں, لوگ انکریج ہوں, تاجر انکریج ہوں کہ وہ انویسٹ کریں پروجیکٹس کے اندر. نہیں ابھی دیکھیں کل ہی اجلاس ہوا ہے مہنگائی کے حوالے سے, مہنگائی کنٹرول کرنے کے حوالے سے, لیکن آج پھر ادارہ شماریات کی رپورٹ جاری ہو چکی ہے. وہ جو قیمتیں ہیں وہ پہلے سے مزید بڑھ چکی ہیں, اور 50,000 ٹن جو چینی ہے وہ تو درآمد ہونے ہی والی ہے. تو آن لائٹر نوٹ میں آپ کو بتاؤں کہ کل جیسے ہی انہوں نے کہا نا کہ مہنگائی پہ خان صاحب نے انہوں نے کہا کہ ہم قیمتیں بڑھاتے ہیں, بلا لی ہے, تو لوگوں نے ٹویٹس کرنے شروع کر دیے تھے کہ اللہ خیر کرے. تو وہ آج نظر آ گیا. تو میرا خیال ہے کہ اجلاس بلانے کے بجائے کوئی پراپر اکنامک پالیسی ہو جس پہ شوکت ترین صاحب اب غائب نظر آتے ہیں, ایک آدھ بیان آ جاتا ہے ان کا, لیکن جس میں پتہ چلے کہ ہم کن ایریاز میں سبسڈی دینا چاہتے ہیں, کن ایریاز میں ہم جو جہاں پہ زیادہ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہاں سے سبسڈیز واپس لینا چاہتے ہیں, کس طرح سے ہم عام آدمی کو ریلیف دیں گے, کیسے ہم اس اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں, بزنس ایکٹیویٹیز, ان کو کس طرح سے بڑھائیں گے, کیسے ہم مواقع پیدا کریں گے. آپ نے تو سیکٹرز بند کر دیے,
دو طریقے ہیں نا احسن بھائی، ایک تو یہ ہے کہ آپ ٹیکس دے کے کما لیں، ایک یہ ہے کہ لوگوں کو مواقع دیں کہ وہ پیسہ کمائیں اور اس میں سے آپ کو بھی شیئر دیں. لیکن ٹیکس کو زیادہ لیا جا رہا ہے اور مواقع جو ہیں وہ کم کیے جا رہے ہیں، تو مواقع پیدا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ جتنے سے زیادہ عوام فیسیلیٹیٹ ہوں گے تو ان کے حالات بھی بہتر ہوں گے اور مہنگائی کا جن جو ہے وہ کسی حد تک بوتل میں بند ہونے کی کوشش جو آپ کریں گے تو وہ شاید آ بھی جائے، اور جب مہنگائی کا جن بوتل میں بند ہو جائے گا تو پھر تھوڑا سا کوئی پریشر ریلیز ہوگا مہنگائی کا، عوام کے اوپر سے بھی اور گورنمنٹ کے اوپر سے تو ہوگا ہی ہوگا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.